अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में जो अपोजिशन लीडर सेनेट हैं और अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब के ख़िलाफ़ ATC फैसलाबाद की जानिब से जो फ़ैसला सामने आया, उस फैसले के बाद आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों अपोजिशन लीडर समेत जो 11 अरकान हैं उनको नाअहल करार दिया गया है और इसी के साथ साथ उनकी जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की उनको खाली करार दिया गया है। आपके इल्म में होगा कि 9 मई के हवाले से ATC ने यह फ़ैसला दिया था और 10-10 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी। इसी के साथ साथ ये एक अहम डेवलपमेंट जो है वो समझी जा रही है कि दोनों ऐवानों के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको नाअहल करार दिया गया है और उनकी नशिस्तें जो हैं वो खाली करार दी गई हैं। इस हवाले से पहले भी मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही थी। हुकूमत ये दावा भी कर रही थी कि PTI को मुज़ाकरात के हवाले से दावत दी जा रही है, लेकिन PTI हाथ नहीं बढ़ा रही। और अब जो ये फ़ैसले सामने आ रहे हैं, इसके बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से किस हद तक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि उसके इम्कानात हो सकते हैं या मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं। आज जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा था और इजाज़त मांगी थी इस्लामाबाद में और पंजाब के अंदर भी, लेकिन उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। और कौमी असम्बली के अंदर हमने देखा कि आज PTI रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात की और उन्होंने ऐलान किया कि वो अडयाला जेल की तरफ जाएंगे। PTI के रहनुमाओं की जो बाज़ रहनुमा हैं उनकी गिरफ़्तारियों की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर NFC के हवाले से और 18वीं तरमीम के हवाले से जो रज़ा रब्बानी साहब का बयान है उस हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है वो सामने आ रहा है। एहसन इकबाल साहब का जो बयान था उसकी भी हमने देखा है कि एक मज़म्मत भी की जा रही है, उसकी मुखालफत भी की जा रही है। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब वक्त निकालने का। एक वक्त में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी तनकीद होती थी, लेकिन अब अगर कोई अदालती फ़ैसला आता है तो एक तासुर यह है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा मुतहरिक है और फौरी तौर पर जो है वो फ़ैसले आ जाते हैं, उन पर अमल दरामद हो जाता है। ये जो आज का फ़ैसला है सर, ATC फैसलाबाद की जानिब से जो फ़ैसले सामने आए, जो कन्विक्शन हुई, उसके बाद अब दोनों ऐवानों के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन समेत 11 अरकान को नाअहल करार दिया गया है। आप ओवरऑल सर इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, असल चीज़ तो उनकी मुकदमात के अंदर कन्विक्शन का मामला था। यानी उनको एक बार आपने सज़ाएं अगर दे दी और वो मुजरिम करार दे दिए गए तो फिर बाकी की चीज़ें तो ऑटोमेटिक हैं, वो तो एक सीक्वेंस में फिर ऑटोमेटिक होती चली जाती हैं। उसमें 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ते की ताख़ीर तो शायद हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो जब ये फ़ैसला आया था इन रहनुमाओं को कन्विक्ट करने का और उनको सज़ाएं हो गई थी, तो उसके बाद ये बात गैर मुतवक्को नहीं थी कि उनको डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाएगा। तो वो डिस्क्वालीफाई होने की नोटिफिकेशन आज जारी हो गई है। ये गैर मुतवक्को नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था। अफसोसनाक हो सकता है लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं था। तो उसके बाद अब अगला कदम ये होगा कि बाई इलेक्शंस की डेट फिक्स हो जाएगी और बाई इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर अदालतों की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर आ जाता है या सस्पेंड हो जाती है सज़ाएं या सस्पेंड हो जाता है ये नोटिफिकेशन, तो फिर बात अलग है, उसके में कोई थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये एक अहम फ़ैसला है पाकिस्तान की सियासत, पार्लिमानी निज़ाम और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उन सब के लिए एक बहुत ही अहम फ़ैसला है और इसका एक समझ लिया एक लिहाज से धचका है एक पूरे निज़ाम के लिए। लेकिन सर, ये जो अदालती फ़ैसले के बाद एक आपने जैसे फरमाया कि एक प्रोसीजर है जो फॉलो होना होता है, लेकिन ये भी तो बात की जा रही है कि इलेक्शन एक्ट में भी अपील का हक जो है उसका जिक्र ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई किसी की कन्विक्शन होती है तो उसको तब तक नाअहल करार नहीं दिया जा सकता जब तक वो अपील का राइट इस्तेमाल नहीं करता या कोई फ़ैसला और नहीं आता या वो अपील का जो एक राइट है वो अदालत की जानिब से रिजेक्ट नहीं होता। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को वो अपील का राइट इस्तेमाल करने का इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई प्रोविज़न तो कानून में नहीं है, इल्ला ये कि अदालत
اس کا اعلان کرے یا یہ بتائے اپنی ججمنٹ میں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ معطل رہے گا جب تک کہ اپیل نہ دائر ہو جائے. اور اپیل کا بھی سلسلہ ٹھیک جو ہے. ہے وہ صرف ہائی کورٹ پہ تو نہیں رکتا نا, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ پہ بھی اپیل ہے, سپریم اس کے کورٹ. بعد پھر ریویو بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اپیلوں کا فیصلہ ہونے تک نااہلی نہیں ہو سکتی. وہ نااہلی جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو فیصلے پہ عمل درآمد ہونا ہوتا ہے. اگر کوئی عدالت کمپیٹنٹ عدالت اس کو سسپینڈ کر دے تو بات الگ ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں ابھی تک. لیکن سر حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ ماضی قریب میں زرداری صاحب جیل میں تھے, ان کو سزا ہوئی, فریال تالپور صاحبہ تھی, دیگر رہنما تھے, تو ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی اتنے جلدی فیصلے نہیں آئے تھے. آپ یہ جو موجودہ کیسز ہیں یا الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں, ان کیسز اور فیصلوں کو اگر ان سے ہم کمپیئر کریں زرداری صاحب اور دیگر اراکین کے ساتھ, تو آپ کوئی فرق دیکھ رہے ہیں سر؟ مجھے اب ٹھیک سے یاد تو نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ان فیصلوں کے اندر الیکشن کمیشن کی طرف سے تاخیر کرنے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ تاخیر نہیں کر سکتے. 2-4 دن آگے بڑھا لیں گے, 1 ہفتہ آگے بڑھا لیں گے, اس سے زیادہ کیا ہوگا, کیونکہ 60 دن کے اندر انہیں پھر انتخابات کروانے ہوتے ہیں. تو سیٹ اتنی ویکنٹ رہ نہیں سکتی. جو ہی وہ جو ہی سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو لیجسلیٹر ہے اس کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے. تو سیٹ خالی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اسٹے آرڈر نہ ہو. تو میں وہی کہوں گا کہ اسٹے آرڈر ہو جائے گا تو پھر شاید یہ معاملہ طول کھینچ جائے. لیکن جیسے جمشید دستی صاحب کے کیس میں یہ ہو چکا ہے کہ ان کے کیس میں عدالت نے سسپینڈ کر دیا تھا, تو اب اگر یہ کسی عدالت میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت میں جائیں, وہاں پہ کوئی اپیل دائر کریں, تو اس کے بعد ہی عدالت کوئی ایکشن لے گی نا. ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, میں نے خبر نہیں دیکھی کہ انہوں نے کہیں جا کے اپیل بھی دائر کی ہو. ہاں ہاں, لیکن احمد بلال محبوب صاحب, ایک چیز ان کیسز سے کہ چلیں جلد بازی میں ہے نہیں ہے, فیصلہ کیا ہے, اس سے ہٹ کے اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں, قومی اسمبلی کے, سینٹ کے, پھر اراکین ہیں, ان کی نااہلی کا فیصلہ, سر اس کا امپیکٹ آپ اوور آل کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, ان کی نااہلی سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ پورے نظام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ بہت تنقید ہو رہی تھی حکومت کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر کہ آپ سب 1 سال سے زائد ہو گیا ہے, اور آپ نے جن لوگوں نے جن کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں کہ 19 مئی کو انہوں نے مختلف جگہوں پہ تشدد کے واقعات کمٹ کیے تھے, ان کا فیصلہ نہیں کر رہے آپ. تو یہ بھی تنقید ہو رہی تھی کہ پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, تو اس لیے معاملے کو ڈیلے کر رہے ہیں. تو فیصلہ تو بہرحال میرے تو خیال میں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اگر پہلے ہو جاتا تو پھر اپیل کا پروسیس بھی پہلے شروع ہو جاتا. میرے خیال میں تو یہ بہت تاخیر سے فیصلے ہوئے ہیں, جو اچھی بات نہیں ہے. عدالتوں کے اوپر کوئی اچھا ریفلیکشن نہیں آتا اس سے. چل ٹھیک ہے احمد بلال محبوب صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سو مچ. ناظرین, احمد بلال محبوب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی, جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایشوز اور جو پوائنٹ سامنے آ رہے تھے اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ بخاری صاحب وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو آج کی جو اہم خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 جو ایوان ہیں, قومی اسمبلی اور سینٹ, ان کے اپوزیشن لیڈر سمیت 11 اراکین کو نااہل قرار دیا گیا ہے, جن کے خلاف حال ہی میں اے ٹی سی نے فیصلہ دیا تھا. سر اس فیصلے کے امپیکٹ اوور آل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر اس فیصلے کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو بیسک پرنسپل ہے, اوبویسلی ان کو ایک کورٹ آف لاء نے سزا دی ہے, تو اس پہ انہوں نے مقدمہ کتنا ایفیشینٹلی لڑا یہ ان کو پتہ ہوگا, یہ ان کے وکلا کو پتہ ہوگا. ابھی ان کا ایپلیٹ فورم بھی تو ہے, یہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بیسک پرنسپل میں جو سمجھتا ہوں کہ نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, مطلب کو کسی کو سنے بغیر اس کو
کنڈیم کر دینا مناسب بات نہیں. لیکن لا یہ ہے کہ جب کوئی ڈسکوالیفیکیشن اگر سٹنگ ممبر کی, چاہے وہ پروونشل اسمبلی کا ہو, سینٹ کا ہو, جب وہ ہو جائے ڈسکوالیفیکیشن اس کا اکر ہو جائے, اکرنس ہو جائے اس کا, تو پھر اسپیکر اور چیئرمین وہ الیکشن کمیشن کو لکھتے ہیں. اب میرے نالج میں نہیں ہے کہ آیا اس میں وہ ریفرنس اسپیکر یا چیئرمین سینٹ نے بھیجا کہ نہیں بھیجا. یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ آرٹیکل 63A کی ضرور ہے. بہرحال ان کے پاس اپیلیٹ فورم ہے, اس پہ اپنی کنوکشن کو وہ چیلنج کریں گے, یہ ان کا آئینی اور قانونی رائٹ بنتا ہے. اور ابھی بھی میں نے دیکھا کہ کچھ ہائی کورٹس نے اسٹے بھی گرانٹ کیے ہوئے ہیں. وہ پروبیبلی وہ دستی والا جو الیکشن ہے اس میں بھی میرا خیال ہے ہائی کورٹ نے اسٹے دے دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پولیٹیکلی آپ کو مائلیج لینا بہت اچھا ثابت نہیں ہوا ہے ماضی میں. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ورکنگ ریلیشنز اپوزیشن کو بھی اسٹیبلش کرنے چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں. اور اسی میں ملک کی بقا بھی ہے, جمہوریت کی بقا بھی ہے. کنفرنٹیشن کی پالیسی جو ہے, سر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اوور آل پیپلز پارٹی جو ہے سیاستدانوں کے خلاف جو عدالتی فیصلے ہیں یا الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں یا ان کو نااہل قرار دینا, اس کو کم سے کم پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویلکم نہیں کرتی. دیکھیں جی, ہم تو یہ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس جائے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلنا چاہیے. اب اس میں میرٹس کیا ہے, ڈی میرٹس کیا ہے, یہ پی ٹی آئی کے جو ممبر ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان کو کیس پتہ ہوگا, انہوں نے وہ مقدمہ کتنا ویجیلنٹلی لڑا. لیکن ہم اوور آل سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس اس ملک میں جاری رہنا چاہیے. لیکن سر عدالتی فیصلوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں, آپ نے فیصلے مانے بھی ہیں, لیکن آپ کے تحفظات ضرور رہے ہیں. حال ہی میں جو فیصلے عدالت کی جانب سے آ رہے ہیں سر, ان کا تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ تنقید کی زد میں ضرور رہے ہیں. یہ جو موجودہ سیناریو میں جو کچھ ہو رہا ہے بخاری صاحب, ان کا سر آپ آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, اس طرح آپ دیکھیں جو ہم پیپلز پارٹی سمجھتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنی قیادتوں سے ہم محروم ہوئے, ہم کارکنوں سے محروم ہوئے, لیکن ہمارا ایک ہی موقف تھا پیپلز پارٹی کے, اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو, رول آف لا ہو, جمہوریت ہو, پارلیمانی جمہوریت ہو. اور اس کے لیے ہم نے بڑا سیکریفائس بھی کیا, بڑی قربانیاں بھی دیں. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو 1973 کے آئین کے تحت ہی چلنا چاہیے. اور یہ سزائیں جو ہیں اس کے میں میرٹس اور ڈی میرٹ ابھی ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ میں نے وہ ججمنٹ دیکھی نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان ٹیکنیکل گراؤنڈز کسی کو ناک آؤٹ کرنا کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہوتی. لیکن سر ابھی ایک سوال یہاں پر جو ایک بڑا زیر بحث بھی ہے, بات بھی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ اپنا اسپیس جو ہیں وہ کھو رہی ہیں. بخاری صاحب, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی سیاسی جماعتیں اپنا اسپیس کھو رہی ہیں, اور اگر یہ درست ہے تو پھر اس کا ذمہ دار آپ کی نظر میں کون ہے؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز اسپیس تو نہیں کھو رہی ہیں, لیکن ایک بات آپ ذہن میں ضرور رکھیں گربانی صاحب, یہ جو کنوکشن ہوئی ہے ان کی, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی, یہ ریاست دشمنی تھی. جو جن کو کنوکشن ہوئی ہے نا 9 مئی کی بنیاد پہ, تو 9 مئی کے جو انسیڈنٹ ہیں وہ آبویسلی دیکھیں ریاستی اداروں کے خلاف ہوئے, حکومت کے خلاف ہوتے ہیں, حکومت کے خلاف احتجاج ہوتے رہتے ہیں. لیکن جس انداز سے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کا یا میاں والی میں ایئر فورس کے بیسز پہ اور باقی ادھر GHQ پہ حملے کرتے رہے, تو یہ سیاسی قیادتوں کو یہ بھی تو زیب نہیں دیتا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنا جو ہے کنڈکٹ اس کو ضرور ایگزامن کرنا چاہیے کہ ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے اگر ہماری جو
ملک دشمن قوتیں ہیں ان کو تقویت ملے تو وہ یہ ملک دشمنی ہوگی، یہ محب وطنی نہیں ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان پولیٹیکل فورسز کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی رہی ہے، لیکن یہ ان کا لیڈر ڈائلاگ پہ بلیو ہی نہیں کرتا، اور پھر اس کے موقف میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، اس کی پولیٹیکل اپروچ ہی نہیں ہے، اور ان کی آپس میں ان فائٹ بھی بہت نظر آتی ہے، تو وہ ایز اے پولیٹیشینز بیہیو نہیں کر رہے. اچھا، لیکن سر بطور سینئر سیاستدان اور سینئر قانوندان آپ کو کیا نظر آ رہا ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کوششیں کر رہی ہے؟ آپ کو مستقبل خان صاحب کا کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی قانونی طور پر ان کو ریلیف ملے جو کیسز ان کے اوپر ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کیسز ہوتے ہیں، اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہے لیگل اسپیکٹ اور جوڈیشل پروسیس، ایک ہے پولیٹیکل اسپیکٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں پولیٹیشنز کے خلاف مقدمات ہوتے رہے اور الٹیمیٹلی عدالتوں کے فیصلے سے قبل یا بعد پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ان کو ریلیف ملتی رہی. تو اس لیے اگر تو عمران خان ڈائلاگ کرے گا تو پھر تو ریلیف مل سکتی ہے اس کو، کیونکہ ریاست مقدمات دائر بھی کر سکتی ہے، مقدمات واپس بھی لے سکتی ہے. یہ اختیار ریاست کے پاس ہے. آئین جو ہے یہ اختیار حکومت وقت کو بھی دیتا ہے. ایون کنوکٹڈ آدمی کی سزا کی معافی جو ہے وہ آئین کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے. آئین کہتا ہے نا یہ بات. تو اگر یہ پولیٹیکل اپروچ ان کی ہو پی ٹی آئی والوں کی تو اپنا آپ دفاع عدالتوں میں تو کریں، لیکن ان کی پولیٹیکل اپروچ تو ہونی چاہیے کہ اس پولیٹیکل پروسیس میں رہتے ہوئے ڈائلاگ کے ذریعے سے اگر ایشوز کو ریزالو کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب بات ہوگی. لیکن اگر یہ ڈائلاگ مطلب سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بخیر صاحب معذرت آپ کی سر بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ ہوں اور ڈائلاگ کامیاب ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو پھر حکومت ریلیف دے سکتی ہے، اختیار ہے ان کے پاس آئین کے تحت؟ دیکھیں جی، آئین کہتا ہے نا کہ صدر پاکستان کے پاس معافی کا اختیار ہے. جی یہ تو آئین میں ہے نا. اور ضابطہ فوجداری میں گورنر کے پاس بھی ہے، اور ضابطہ فوجداری میں مقدمات واپس لینے کا اختیار بھی ریاست کو ہے. اور ریاست میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے کسی کے خلاف مقدمہ وڈرا کرنے کا. یہ تو ضابطہ فوجداری میں موجود ہے نا، انگریز کے زمانے کا بنا ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات تب ہو سکتے ہیں جب ان کی آپس میں ڈائلاگ ہوگا. لیکن اگر وہ ڈائلاگ ہی نہیں ہوتا تو ریلیف کہاں سے ملے گا؟ بالکل. بخیر صاحب اب چلیں، پی ٹی آئی کے تحفظات تو سر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے بھی کچھ تحفظات ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے. ایک تو اوورآل سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ حکومت کچھ غلطیاں دہرا رہی ہے؟ اور دوسرا، آج ہی ایک بیان سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جو این ایف سی کا شیئر ہے وہ کم کرنے جا رہی ہے حکومت، شاید یہ ایکسپیکٹڈ ہے یا اس کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ گرمانی صاحب، یہ بیان آج سے 2-3 دن پہلے احسن اقبال کا بھی آیا کہیں، اور مجھے اسی طرح انٹرویو میں پوچھا گیا تو میں نے کہا میں احسن اقبال کے بیان کو اہمیت نہیں دیتا. اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے یا این ایف سی کی ایوارڈ کی بات کرنی ہے تو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے یا جس کے پاس اختیار میں سمجھتا ہوں میری قیادت کے ساتھ بات کرنے کا، وہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب. جی، وہ میری قیادت سے بات کریں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے کریں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے کریں. پھر میری قیادت اپنی سی میں اس کو ڈسکس کرے گی، کیونکہ آف ہینڈ تو ہم سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. پالیسیز میری جماعت کی سی مرتب کرتی ہے اور سی کو پریزائڈ ہماری قیادت کرتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی ان کی پرپوزل ہے آئین میں کوئی امینڈمنٹ لانے کی یا این ایف سی کی، تو پھر میری قیادت سے بات کریں. احسن اقبال کی باتوں کو میں سیریس اس لیے نہیں لیتا کہ ہی از ناٹ کمپیٹنٹ.
کمپٹنسی ہے اس جماعت کی قیادت کو. ان کی حکومت کی بنیاد ہم نے فراہم کی, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, لیکن یہ اختیار آئین میں امینڈ کرنے کا یہ صرف اور صرف پارلیمان کے پاس ہے, 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہے. اور جب تک ممبران ایگری نہ کریں تو آئین تو امینڈ نہیں ہو سکتا. اب یہ اختیار ممبران پارلیمنٹ کے پاس ہے, وہ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں یہ ان کی جماعتیں فیصلہ کریں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ میری قیادت سے بات کرے, میری قیادت پھر ان کو جواب دے گی, اپنی پارٹی کی پالیسیز واضح کرے گی. چل ٹھیک ہے بخاری صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, نیئر بخاری صاحب اور اس سے پہلے احمد بلال محبوب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. رانا احسان افضل صاحب اور شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب آپ سے سر شروع کرتے ہیں. آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے اب اس میں 2 اپوزیشن لیڈرز بھی ہیں, 11 اراکین ہیں, ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے. ان فیصلوں کے سر آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں پالیٹکس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ کوئی سیاسی فیصلے نہیں, نہ کسی جماعت کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, نہ یہ کوئی پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی رنجش. لیکن 9 مئی جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر وہ اس کے پیچھے ایک منظم پلاننگ تھی, ایگزیکیوشن تھی, پھر اس پہ جن لوگوں نے اس کا ساتھ, اور وہ 9 مئی کی قانون قاعدے آئین کے اندر کچھ جائے. قانون کو ہاتھ میں لیا گیا, اس پر فوجی تنصیبات سے حملہ کیا گیا, ایک جو ہے مطالبہ ایک ڈیوٹنی کرنے کی کوشش کی ودن دی آرمی, اور ایک وہ کہہ لیں کہ ریبیلین تھا. اس کو جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا اس انسیڈنٹ کو اگنور کیا جا سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں. تو اس سے ریلیٹڈ اب فیصلے آئے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ عدالتوں کے فیصلے ہیں, جو لوگ اس میں جو گلٹی پائے گئے ہیں, چاہے وہ اس کی ڈائریکٹلی اس کی ایکسیکیوشن میں انوالوڈ یا اس کی پلاننگ میں انوالوڈ ہو یا اس کا ساتھ دینے میں انوالوڈ ہوں, اور ایسے شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے وہ پارٹ اینڈ پارسل تھے. ابھی بسرا صاحب, رانا صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. اب حکومت کی جانب سے تو جو ایک دلیل ہے, جو موقف ہے, جو بات ہے, وہ تو یہی رکھی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, اور نہ ہی یہ جو کیسز آئے ہیں یہ کوئی سیاسی کیسز ہیں. نادر بھائی, ہمارے لیے تو بالکل کوئی چیز بھی حیران کن نہیں. 8 فروری کو جس طرح 2/3 میجورٹی کو بندوق کے زور پر چھینا گیا وہ کس کے سامنے نہیں ہے, اور پھر الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا کہ جو کوئی بھی تحریک انصاف چھوڑ رہا تھا, عمران خان صاحب کو چھوڑ رہا تھا, اس کے ساتھ خون بھی معاف تھے, اور 9 مئی تو اس کا پہلی معاف ہو جاتا تھا, اور پارٹی سے نشان چھین لیا گیا, الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, آپ نے سارا کچھ دیکھا. تو اس کے باوجود 8 فروری کو لوگوں نے کہا جہان اللہ دی ووٹ خاندہ. اگر 9 مئی حقیقت ہوتی تو عوام اس انداز میں عمران خان صاحب کو ان کی تمام تر جبر, ظلم, بربریت کے باوجود 2/3 میجورٹی نہ دیتے. دوسری بات رہی ان فیصلوں کی, میرے بھائی یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دنوں میں یہ دن چل رہے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان جو کہ انویٹنگ پرائم منسٹر ہوئے, اسی طرح شبلی فراز صاحب ہمارے جو سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, انویٹنگ چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں, اسی طرح ملک احمد بچر صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی ہیں وہ انویٹنگ چیف منسٹر ہیں. ان کو جنہوں نے لاکھوں ووٹ لے کر جیتے ہیں, اور انہوں نے اس بنیاد پر کہ جی یہ سازش کی تھی 9 مئی والی, اور سازش کیا تھی ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پاس شواہد ہیں. شواہد یہ تھے ان تمام لوگوں کے خلاف کہ جی ایک سپاہی سلیمانی ٹوپی پہن کر تمام سیکورٹی ایشوز کو کراس کرتا ہوا, خان صاحب کے تمام گارڈز کو کراس کرتا ہوا خان صاحب کے گھر میں چارپائی کے نیچے چلا گیا, اور وہاں پہ سنا کہ 9 مئی کی پلاننگ ہو رہی تھی. اسی طرح ایک اور سپاہی وہ ٹول پلازا پہ ہر آدمی کو کراس کرتا ہوا, ان کی سیکورٹی کو کراس کرتا ہوا, وہ گاڑی کے نیچے چھپ گیا اور وہاں سے سن رہا تھا کہ 9 مئی کی پلاننگ ہو رہی تھی. آپ ان سے اندازہ لگا لیں, جو ہم کہتے تھے کہ 9 مئی ایک بہانہ ہے, اور عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ ہے.
हाँ, लेकिन राना साहब ये सर जो आज पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक की कॉल दी थी, हमने देखा कि आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी स्पीकर कौमी असम्बली साहब के साथ पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई, फिर वहाँ पर गेट जो था मेन गेट वो भी बंद किया गया। अब रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि बाज़ जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया है, कुछ जो वर्कर्स हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। सर आप नहीं समझते कि जो किसी भी सियासी जमात का ये आईनी हक है, अगर वो पुरअमन एहतजाज करते हैं या वो जलसा करते हैं तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए थी इस्लामाबाद के अंदर या पंजाब के अंदर? देखिए, बात ये एहतजाज का बिल्कुल हक होता है और पुरअमन एहतजाज जो है वो हर एक का राइट है। और जनरली होता ये है कि अगर आपने एहतजाज करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इजाजत लेते हैं। लेकिन यहाँ देखें, पीटीआई ने जो मौक़िफ़ रखा वो ये था कि हम कोई सरप्राइज देंगे और इनको लग पता जाएगा और पता नहीं क्या होगा। तो जब आपकी जो पोस्चरिंग है वो ऐसी हो कि ना आपने इजाजतें दी हो, ना आपको परमिशन मिली हो, और आपका बयानिया ये होगा कि हम कुछ करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर हुकूमत जो है वो कंसिडरिंग द पास्ट जो पीटीआई का, जिसमें हमेशा जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ और एक एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हुई है, तो फिर गवर्नमेंट अपनी प्रिकॉशंस भी लेती है और फिर एक्शन भी लेती है। ये सारा मामला है। अगर इनकी एक तो ऐसी हिस्ट्री ना होती और फिर ये एग्जैक्टली बताते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को कि इन्होंने कैसा एहतजाज करना है, इन्होंने कहाँ करना है, अगर रैली निकालनी है तो फिर वो, और इनको इजाजत मिली होती तो फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन जब आपकी एक ऐसी पोस्चरिंग हो कि पता नहीं हम क्या कर देंगे और कुछ भी हो सकता है, और हमने तो आजाद कर दिया है कि हर कस्बा जो है वो अपने फैसला करेगा कि उन्होंने एहतजाज कैसे करना है, तो डेफिनेटली आप एक ऐसी कंफ्यूजन फैला रहे हैं या आप एक ऐसा हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे एक फेयर फैक्टर जनरेट हो रहा है। इजाजत तो नहीं दी जा सकती, ठीक है। लेकिन शौकत बसरा साहब, आप सर जो आज एहतजाज है इस हवाले से भी कुछ सवालात उठ रहे हैं कि शायद ये आज एक ही दिन का एहतजाज है, इसको ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा कि ये तहरीक पीटीआई ने आज से शुरू की है या सिर्फ आज एक दिन का एहतजाज है? नादिर भाई, 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से जवाब देने से पहले मैं सिर्फ 9 मई के हवाले से कि जितने लोगों को साजिश में एमएनएज एमपीएज को सजाएं दी गई हैं, सेनेटर्स को दी गई हैं, वो जिन्नात हैं, कोई काफ से आए हैं कि 9 मई वाले दिन वो 10 शहरों में मौजूद थे। वो कोयटा में भी थे, वो पेशावर में भी थे, वो लाहौर में भी थे, इस्लामाबाद में थे, पिंडी में भी थे, मियांवाली भी, सरगोदा भी, फैसलाबाद भी। ये है एफआईआर, ये है इल्जाम, ये है शवाहिद। और दूसरी बात, जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, जिसने इमरान खान साहब को छोड़ा, जो नामजद है एफआईआर के अंदर, तमाम के तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक 5 अगस्त के हवाले से, देखिए सबसे पहले तो जो ये जो फार्म 47 की जाली हुकूमत है, चूंकि राना साहब का लीडर मियां नवाज शरीफ है, अगर वो बेचारा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया है तो हम इनकी किस बात का जवाब दें? ये तो बेचारे चले हुए सारे कारतूस हैं, फार्म 47 के नमूने हैं। मेरे भाई, जो गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, पुलिस गर्दी, बदमाशी इन लोगों ने की है, आप देख लें। एहतजाज तो आज था ना नादर भाई, पूरे पंजाब को नो गो एरिया बनाया गया था, हमारे घरों पर रेड हो रहे थे, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा था। क्या आज हमने कानून को हाथ में लिया? क्या हमारे हाथ में एटम बम था? हमारे पास बंदूकें थी? हमारे पास कोई जेट फाइटर थे? आज आपने 80 साल बुजुर्ग खातून को जिस तरह सड़कों पे घसीटा है, जिस तरह बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को टॉर्चर किया गया है, इसलिए बात सिर्फ इतनी है कि ये हुकूमत, जो कहते हैं ना हुकूमत नादर इसी तरह है कि मैं कह दूं कि नादर भाई, कल से आप वजीर आज़म होंगे पाकिस्तान के, राना साहब कल से आप सदर होंगे, मरियम बीबी की जगह फलां खातून जो है वजीर आला होगी। ये कौन सी हुकूमत है? क्या 17 सीटों के साथ कभी पाकिस्तान में या दुनिया में कभी हुकूमतें बनते देखी है आपने? इसलिए आज 5 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह एक फिक्रा, 5 अगस्त को आज के दिन जी, इनकी तमाम तर गुंडागर्दी और पुलिसगर्दी के बावजूद पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि हम लोग निकले हैं, और इंशाल्लाह 14 अगस्त जो अगली डेट खान साहब ने अनाउंस की है, उसके बाद आप देखेंगे कि उस दिन भी इतना एहतजाज होगा। और उसके बाद आपके सवाल का जवाब, देन 14 अगस्त के बाद हम उस वक्त तक सड़कों पे रहेंगे जब तक ये जाली निज़ाम, जाली हुकूमत और ये घर नहीं चली जाती। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद।
رانا صاحب ابھی آپ سے پہلے سر نیئر بخاری صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ ان کی یہ رائے تھی کہ ابھی بھی اگر مذاکرات ہوں اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو آئین کے تحت حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خان صاحب کو ریلیف دے سکتی ہے قانونی طور پر بھی. آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت کا آپشن موجود ہے, بات چیت ہو سکتی ہے اور حکومت اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں خان صاحب کو ریلیف دینے کے حوالے سے؟ ابھی خان صاحب کو تو سزا جو ہے وہ 14 سال کی ہے اور ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے ہائی کورٹ میں, لیکن اگر وہ جو ہے وہ مرسی پٹیشن یا کوئی معافی نامہ صدر کو لکھتے ہیں تو میرے خیال سے ڈیفینیٹلی ان کی سزا معاف کی جا سکتی ہے. یہ تو جو قانون کے اندر جو گنجائش موجود ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو ایسی کوئی پاور حکومت کے پاس نہیں ہے کہ ان کی سزا کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے. لیکن اگر وہ اپنے جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے جو کہ ثابت ہو گئے اس پہ اگر وہ معافی مانگیں تو پھر یہ ڈیفینیٹلی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا. ہاں رانا صاحب, آپ ویسے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں سر ماحول کے بات چیت ہو سکتی ہے, بیٹھا جا سکتا ہے, معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل, دیکھیں یہ کوئی 9 مئی کے اوپر سزائیں ملنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بات چیت کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے. یہ تو جن لوگوں نے 9 مئی کے اندر جو شامل تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں. دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی سزا نہیں ہوئی. اگر آپ فیصلہ آباد میں دیکھ لیں تو 4-5 MPs تھے, ان کے اوپر بھی خیال کاسٹرو اس میں تھے, اسد محمود تھے اور حسان نیازی اور بھی بہت ساری مختلف لوگ ہیں جن کو کوئی سزا نہیں ملی کیونکہ ان کے خلاف شواہد نہیں تھے کہ وہ 9 مئی کے اندر اس طریقے سے ملوث تھے. تو یہ تو دیکھیں عدالتوں نے جو ہے کچھ لوگوں کو جن کے خلاف ایویڈنس نہیں تھا ان کو چھوڑ دیا اور جو گلٹی ثابت ہوئے ان کو سزا دے دی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, حکومت کی طرف سے تو کبھی نہیں بند ہوئے. اب اگر یہ کہیں جی یہ 9 مئی کے جو لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں تو یہ تو بات چیت نہیں ہو سکتی نا. وہ تو انہوں نے ایک جو ہے فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہوئے, جلاؤ گھیراؤ کیا تو اس کی تو پھر سزائیں وہ ملنی ہے. لیکن اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں اپنا گلٹ اور کوئی معافی نامہ لکھتے ہیں یا کوئی مرسی پٹیشن لکھتے ہیں تو شاید پھر جو قانون میں گنجائش موجود ہے اس کے تحت. رانا صاحب آپ سے ذرا ایک آخری سوال ہوگا کہ اس وقت ایک جو تاثر ہے یا ایک جو تنقید آپ کے سیاسی مخالفین کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی رائے دیتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس وقت اپنا جو اسپیس ہے وہ کھو رہی ہیں, سر آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اپنا جو ایک وجود ہے, جو اسپیس ہے وہ کھو رہی ہیں؟ دیکھیں سیاست میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی آپس میں دشمنی نہیں ہوتی. سیاسی جماعتوں اگر اپوزیشن اور ٹریجری ونچز ہیں تو ان میں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ جب جمہوریت اور قومی ایجنڈا ہے تو یہ آپس میں بیٹھ کے کنسنسس بلڈ کریں اور اس قومی ایجنڈے کے اوپر بات چیت کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن خان صاحب نے جو پولیٹیکل سپیس گوائی ہے اس کی یا جو کمی آئی ہے, میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج پولیٹیکل سپیس میں کمی ہے اور اس کا کریڈٹ خان صاحب کو ہے کیونکہ جو ایک نفرت کی سیاست یا پولرائزیشن کا ماحول اس ملک میں موجود ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے. تو یہ دیکھیں اب تو دیگر جماعتیں تو آپس میں بات چیت کر سکتی ہیں, وہ مل کے بیٹھ سکتے ہیں, وہ مل کے قومی ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم ہو تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. تو یہ واحد پی ٹی آئی یہ جماعت ہے کہ جس میں ہمیشہ ایشو بن جاتا ہے کہ قومی ایجنڈے کے اوپر بھی آپ نے بیٹھنا تو وہ ایک اتنا بڑا وہ پہلی بن جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا اور ہوگا تو اس کی شرائط کیا ہوں گی. تو یہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی سیاست نے اس ملک میں جو پولرائزیشن کی ہے جس کی بنیاد پہ پولیٹیکل سپیس میں کمی آئی ہے تو یہ افسوس. چلیں ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب, ابھی رانا صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی مذاکرات کے حوالے سے یا ایک وہ جو مرسی پٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر معافی نامہ لکھیں اور صدر صاحب کو اپیل کریں تو شاید ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. کیا یہ پی ٹی آئی آپشن کسی نہ کسی وقت یا کسی مرحلے پر استعمال کرنے کا سوچ سکتی ہے؟ جو موجودہ فارم 47 کا نمونہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا یہ منسٹرز ہیں, گورنرز ہیں, فارم 47 کے جعلی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی حیثیت ایک اردلی کی ہو سکتی ہے, بیٹ مین کی ہو سکتی ہے, نوکر یا ملازم کی ہو سکتی ہے, وزیر اعظم کی تو نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بتائیے, آپ جیسے دانشور اور انٹیلیجنٹ لوگ کہتے تھے, صحافی بھی کہتے تھے کہ آپ ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے. ہم نے مذاکرات کیے,
کیا ہوا مذاکرات کے نتیجے میں؟ ہم نے کہا ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دے کمیٹی کی جو مذاکرات کرے. انہوں نے کہا وہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی. اچھا, اب آپ نے کہا معافی نامہ. عمران خان کون سا کو نواز شریف کی طرح جو چوریوں میں ملوث ہے, لوٹ مار میں, کرپشن میں, منی لانڈرنگ میں, اور دوسری بات عمران خان صاحب ان کی طرح ڈیل کرنی ہوتی تو ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے. آپ اگر عمران خان اور میاں نواز شریف کا مقابلہ کر رہے ہیں تو نوتر بھائی اس لیے نہ کریں کہ نواز شریف تو اس وقت بیچارہ کونسلر بننے کی حیثیت میں نہیں ہے, وہ الیکشن ہار گیا اپنا. تو اس لیے عمران خان صاحب کبھی بھی معافی نامہ ایبسلوٹلی ناٹ, معافی نامہ ان کو مانگنا چاہیے جن لوگوں نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا, فالس فلیگ آپریشن کیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک فراہم نہیں کی. اس لیے کوئی معافی نامہ نہیں. لیکن شوکت بسرا صاحب ابھی یہ بتائیں سر کہ آپ کو پولیٹیکل سیناریو ابھی کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس دن پی ٹی آئی کی کچھ رہنما یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک خدشہ ہے کہ ہمارے مزید 30 کے قریب جو اراکین ہیں ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کو بھی خدشہ ہے؟ اور اگر آپ کو بھی خدشہ ہے تو پھر کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ نادر بھائی پہلی بات میں بات مکمل کر رہا تھا. آپ ہمیں ان سے نہ مذاکرات کی نہ معافی ناموں کی, آپ صرف ایک کام کروا دیں کہ عدلیہ آزاد ہو جائے تو عمران خان صاحب 48 گھنٹے میں جیل سے باہر ہوں گے. لیکن حالت یہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ مکمل طور پر فتح کر لی گئی ہے, پارلیمنٹ فتح کر لی گئی ہے, میڈیا فتح کر لیا گیا ہے. اگر ججز خود جو بیچارے اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں وہ ہمیں انصاف کیا دیں گے؟ آپ نے کہا میرے بھائی یہ ہمارے لیے تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ پاکستان میں پارلیمنٹ سے بڑا بھی کوئی ادارہ ہے. پارلیمنٹ کے اندر نقاب پوش گھستے ہیں, ان کو ایم این ایز کو اندر سے اٹھاتے ہیں اور ان کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. آج دیکھیں ایم این ایز کو وہاں پر بند کر دیا گیا, باہر نہیں آنے دیا جا رہا تھا. اگر ہمارا 2/3 میجورٹی چرا لی گئی, ہمیں ری کاؤنٹنگ میں ہمارے جیتے ہوئے ایم این اے کو ہروا دیا گیا, ہماری مخصوص نشستیں چھین لی گئیں, اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کہ 9 مئی آپ کے سامنے آ گیا, چونکہ آپ نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا, اب تک عمران خان صاحب کے تعلق ہے, اس لیے آپ کو سزا دی جاتی ہے. میرے بھائی یہ 300 بندہ ہوگا ایم این اے ایم پی ٹوٹل ہمارے, یا اس سے کم لگا لیں. ہم نے 3 کروڑ ووٹ لیے نادر گرمانی صاحب, یہ 300 بندے کو بھی نااہل کر دیں. عمران خان صاحب اپنے ملازم کو ٹکٹ دیں گے نا, یا وہ جو لاہور میں ایک چاچا نکلا تھا کرشی دواخانے والا پانی والا, آج اگر عمران خان صاحب اس کو ٹکٹ دے دیں نا تو نواز شریف کی ضمانت ضبط ہو جائے. اس لیے ہمیں اب کوئی حیرانگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے شوکت بسرا صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, رانا احسان افضل اور شوکت بسرا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ جو حال ہی میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا اوور آل جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے وہ کیا سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.